अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अनमोल के सफर पर हम लोगों का है आज 11वां दिन और 11 दिन हो गए मुझे आप लोगों के साथ बात करते करते। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों को ये सब कुछ बताकर सुनाकर। जिस तरीके से आप लोग सुन सुन के एक्साइटेड और एक्सप्लोर कर रहे हैं ना चीजें, इसी तरह से सेम मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और काफी सारी चीजें ऐसे हैं जो मेरी नॉलेज में इजाफा करें और खुद को इम्प्रूव करने में ना ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती हैं। कभी कभी हम एक पॉइंट पर स्टक हो जाते हैं, समझ नहीं आता, तो जब हम कोई किताब पढ़ ले या किसी से कुछ ऐसा सुन लेना तो ऐसा लगता है अच्छा ये तो हमारे मसले का हल था। जैसे कि लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि मोटापा कितनी बड़ी जलालत है, मतलब इंसान इतना परेशान ही रह जाता है उससे। एक कोई अगर बीमार हो वो तो उस बेचारे का जेन्युइन मसला है ना, मतलब उसके लिए कोई क्या ही कर सकता है। लेकिन उसके अलावा जो सुस्ती की वजह से मोटे है ना, तो वो तो बहुत खराब है भाई। अच्छा, आप लोगों ने क्या चीज करनी है जो मैंने की ना, मतलब लास्ट चैप्टर के बाद मैंने क्या किया, मैंने अपनी एज और अपना वजन देखा कि भाई जो एवरेज इस एज की लड़कियां होती हैं उनका क्या वजन होता है। फिर मैंने अपना एक्चुअल वजन चेक किया कि मेरा कितना वजन है, तो मैंने देखा कि मुझे कितना कम करना है ना। अब उस हिसाब से मैं एफर्ट करूंगी कि मुझे कितने केजी, लाइक 5 किलो कम करना है, 3 किलो कम करना है, 2 किलो कम करना है, जितना भी करना है अपने वजन के अकॉर्डिंग। मतलब मुझे ना बहुत पतला होने का शौक है, ना मुझे ऐसा है कि हाथी बनने का शौक है। तो आप लोग भी ये चीज कर सकते हैं। मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूं कि आप अपना एज के हिसाब से वजन निकाल लें और फिर आप अपना एक्चुअल देखने की कितना है, कम है अगर तो फिर तो बहुत अच्छे हैं आप, और अगर ज्यादा है तो फिर उसको कम करने की कोशिश करें। तो खैर ये है कि हम थोड़ा चीजें कर करके सीखते रहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं जी आज अपने 11वें दिन के लेसन पर, और आज के सबक में देखते हैं कि हमें क्या सीखने को मिलता है। तो है जी, स्टार्ट करते हैं। 11वां दिन। मेरा भाई एक सर्जन है, काफी अच्छा सर्जन। इसलिए नहीं कह रहे कि मेरा भाई है, बल्कि वाकई अच्छा सर्जन है, क्योंकि बहन भाई वाली बात होती तो वो भी मेरी तारीफ करता। इससे इसके हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के एक ग्रोह ने आगे बढ़कर जज्बातीपन से एक दफा पूछा कि अगर आपको निम्रा अहमद की किताबों और तारीख की कुतुब में से इंतखाब करना पड़े तो किसका करेंगे। आगे से वो बोला कि जाहिर है तारीख की कुतुब ही पढ़ूंगा, निम्रा की किताबें कौन पढ़ता है। वो डॉक्टर्स बुरा मान के बोले कि आपको नहीं मालूम उनकी किताबें कैसी होती हैं। वो बोला मुझे बस ये मालूम है कि भाई ऐसे ही होते हैं। इसकी बेवफाई के बावजूद मैं कह रही हूँ कि वो अच्छा डॉक्टर है, तो इसका मतलब है कि वो माशाअल्लाह वाकई अच्छा डॉक्टर है। एक दफा इसके पास एक मरीज आई, इसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरी तबीयत खराब रहती है, कमर में दर्द रहता है, जरा सा चलूं तो फिर तो सांस फूल जाता है, कुछ करने को दिल नहीं चाहता। उठ के बैठना और बैठकर खड़े होना तकलीफ दा लगता है, जिस्म है कि फूलता ही जा रहा है। समझ में नहीं आता कि मेरे जिस्म में इतनी हवा कैसे भर गई है, इतनी अजीब सी क्यों हो गई हूं मैं। भाई ने जरूरी मुआयने वगैरह के बाद कहा कि बीबी आपको एक अहम बात बताने जाना हो जिसको आपने बहुत तहम्मुल से सुनना है और अपने जज्बात पर कंट्रोल करना है। वो बोली डॉक्टर साहब मैं बुरी से बुरी खबर सुनने के लिए तैयार हूँ, बस आप मेरा मर्ज और इलाज बताएं। भाई ने कहा जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको कबूल करना आपके लिए आसान नहीं होगा, आपने दिल थाम कर इस बात को सुनना है और इस पर यकीन भी करना है। वो परेशानी से आगे हुई और बोली कि बताएं, मैं तैयार हूँ, मुझे क्या मसला है। भाई ने गहरी सांस ली और कहा बीबी आप मोटी हैं। इस औरत की आंखें हैरत से फैल गई, फिर माथे पर बल पड़े। हाय डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं। वो बाकायदा बुरा मान के बोली मेरा जिस्म सिर्फ फूला हुआ है। जी नहीं, आप मोटी हैं। शाबाश, वजन कम कर रहे हैं वरना ज़ियाबतीस का खतरा है, इसके अलावा आपको कोई मसला नहीं है। लेकिन वो औरत वहां से बहुत ही खफा उठी और दोबारा भाई के पास नहीं आई। ये मोटे होने के बाद का पहला फेज होता है जब इर्द गिर्द के लोग हमें बताते कि आप मोटे हो रहे हैं, लेकिन हम डिनाइल, इनकार की कैफियत में होते हैं। अब हम कल वाले किस्से की तरफ वापस आते हैं। चंद बरस पहले जब मैं हर रोज 2 समोसे खाने लग गई थी तो मेरे इर्द गिर्द के लोगों ने मुझे एहसास दिलाना शुरू किया कि मेरा वजन बढ़ रहा है। पहला मरहला डिनाइल, इनकार का था। शुरू में जब लोगों ने मुझे कहना शुरू किया कि आपका वजन बढ़ रहा है तो मैंने कंधे उचकाकर आगे बढ़ जाती थी कि भाई मुझे अपने आप से बहुत मोहब्बत है और मैं काफी पुरएतमाद हूँ, सो मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। अगला मरहला वो रवैया था जो अमूमन यौम आखिरत से मुतालिक हम सब मुसलमानों को होता है। अच्छा भाई नेकियां बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है। अच्छा भाई कभी ना कभी माफी मांग लेंगे अल्लाह ताला से, आखिर में अल्लाह ने माफ ही कर देना है, आखिर में हम हर चीज ठीक कर लेंगे। ऐसे ही मैं वजन के बारे में सोचती थी, वजन है ना, डाइट करूंगी, एक्सरसाइज करूंगी, ठीक हो जाएगा। पहले भी तो फिट ही थी ना,
جو چیزیں میں پہلے تھی ویسے واپس ہونا میرے لیے مسئلہ نہیں ہے، میں کر لوں گی۔ ہر شخص اپنے آپ کو عمومی اصول سے بالاتر اور مخصوص مراد کا حامل سمجھتا ہے، باقی لوگوں کا علم نہیں، لیکن ہمیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا، ہم ہر چیز ٹھیک کر لیں گے، ہم پتلے ہو جائیں گے، مسئلہ کیا ہے؟ اگلا مرحلہ قدرے گھبرانے والا تھا۔ مجھے پہلی دفعہ اپنے وزن پر گھبراہٹ شروع ہوئی، کیا مصیبت ہے، یہ بڑھتا جا رہا ہے، یہ کم کیوں نہیں ہو رہا، یہ رک کیوں نہیں رہا، مجھے کچھ کرنا ہوگا، کیا کروں؟ پھر میں نے اس ٹاپک کو ریسرچ کرنا شروع کیا۔ گوگل زندہ باد، طرح طرح کی ڈائٹ سے بھرا تھا، کچھ سمجھ آیا کچھ سمجھ میں نہیں آیا، مگر میں نے سوچا کہ وہی کرنا چاہیے جو ساری دنیا پتلا ہونے کے لیے کرتی ہے۔ میں نے ڈائٹ شروع کی اور تیل والے کھانے چھوڑ دیے، میرا وزن کم نہیں ہوا۔ میں نے واک شروع کیا، میرا وزن کم نہیں ہوا۔ میں نے ورک آؤٹ ایپس ڈاؤن لوڈ کر کے ایکسرسائز بھی شروع کی، میرا وزن کم نہیں ہوا۔ میں ایکسرسائز کی مشین گھر لائی، میں نے ڈمبلز خریدے، میں نے یوگا میٹ خریدا، میں نے ان سب کو استعمال کرنا شروع کیا، میرا وزن کم نہیں ہوا۔ میں نے پروٹین ڈائٹ شروع کی، یعنی کہ ATKINS اور کاربز، روٹی چاول وغیرہ چھوڑ دیے، میرا وزن کم نہیں ہوا۔ میں نے کھانا کم کھانے کی کوشش کی، کاربز براؤن بریڈ کی صورت میں لیتی، تیل ختم کر دیا، میرا وزن کم نہیں ہوا۔ میں نے پورشن کنٹرول شروع کیا، یعنی جو کھاؤں کم کھاؤں، صرف صحت مند چیزیں کھاؤں، میٹھا تو زندگی سے نکال دیا، میرا وزن کم نہیں ہوا۔ میں بار بار ہر طریقہ استعمال کرتی رہی جو لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہر دفعہ مجھے ناکامی ہوتی۔ ناکامی کے بعد میں چند ہفتے میں واپس پرانی حالت پر آ جاتی، کچھ دن سموسے کھاتی اور پھر دوبارہ سے پرعزم ہو کر ڈائٹ سٹارٹ کر دیتی، لیکن میرا وزن ہلتا ہی نہیں تھا۔ میں ہر وزن کم کرنے والی سے پوچھتی کہ آپ نے کیسے وزن کم کیا؟ کوئی کہتا پروٹین ڈائٹ، کوئی کہتا کیٹو ڈائٹ، کوئی کہتا سوئمنگ، تو کسی نے ایکسرسائز کو وجہ بتایا، کوئی سیزر سلاد کہتا، کوئی کہتا صبح نہار منہ لیمو پانی پیو، کوئی کہتا لنچ کے بعد پانی میں ایپل سائڈر ملا کر پیو۔ میں نے وزن بھی اٹھایا، یوگا بھی کیا، میں نے سب کچھ کیا جو لوگ اور گوگل کہتے تھے، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ 1-2 کلو بمشکل گھٹتا اور پھر وزن وہیں رک جاتا۔ میں سوچتی لوگ کیسے وزن کم کر لیتے ہیں؟ ہوتے ہیں نا ایسے لوگ خاندان یا دوستوں میں جنہوں نے 20-20 کلو وزن کم کر کے اپنی زندگی بدل ڈالی ہوتی ہے۔ میں نے ایسے لوگوں سے جب بھی پوچھا، سب نے مختلف باتیں بتائی۔ کیا لوگ درست بتاتے یا کیا لوگ جھوٹ بول کر اصل بات چھپا لیتے؟ وہ اصل فارمولہ جس کو استعمال کر کے ان کا وزن کم ہوتا تھا، مجھے وہ جاننا تھا۔ میں نے وہ 7 دن والی ڈائٹ بھی ٹرائی کی، جس میں 7 دن میں 7 کلو وزن گرتا ہے۔ میرا 2-3 کلو گرا اور پھر فوراً سے 4 کلو بڑھ گیا۔ یہ میری زندگی کا ایک بہت فرسٹریشن بھرا دور تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسا کیا کروں جس سے وزن کم ہو جائے۔ آپ نے 2 طرح کے موٹے لوگ دیکھے ہوں گے، ایک وہ جو دبلے ہو گئے، مسکرا کر سادگی سے کہہ دیتے کہ بھائی ہم نے پروٹین ڈائٹ یا کیٹو یا ایکسرسائز کی اور پتلے ہو گئے۔ دوسرے وہ جو اب بھی تک موٹے ہیں اور وہ بیچارے تھک ہار کے کہتے کہ ہم نے سب ٹرائی کر لیا لیکن ہم پتلے نہیں ہوئے۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے، انہوں نے واقعی میری طرح سب ٹرائی کیا ہوتا ہے، لیکن ان کا وزن نہیں گرتا، ان کو کوئی میڈیکل ایشو بھی نہیں ہوتا، کوئی بیماری نہیں ہوتی، پھر بھی ان کا وزن ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں قریباً 2 برس تک اپنے وزن کو کم کرنے کی کوشش میں ناکام ہوتی رہی، ہر کچھ ہفتے بعد پہلے کی پوزیشن پہ آ جاتی، بہت کچھ خود پر حرام کر لیا، لیکن میرا وزن وہی رہا، بلکہ کبھی کبھی بڑھ بھی جاتا۔ پھر ایک دن میں نے ایک طریقہ ٹرائی کیا۔ اس طریقے کے بارے میں نہ میں نے انٹرنیٹ پر پڑھا تھا، نہ مجھے کسی نے بتایا تھا، شاید بتایا بھی ہو لیکن میں نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ وہ راز ہے جو بہت سے لوگ بتا بھی دیتے ہیں لیکن ہم اس کو گنوا دیتے ہیں۔ میں نے اس دفعہ جب وہ دوبارہ سے وزن کم کرنے کی ہمت کی تو سوچا کہ اس طریقے کو ٹرائی کروں، اور جیسے ہی میں نے وہ کرنا شروع کیا میرا وزن کم ہونے لگا۔ میں چند ماہ میں کئی پاؤنڈ وزن کم کر کے ایک دفعہ پھر سے فٹ لوگوں کی فہرست میں آ گئی، لیکن مجھے مزید فٹ ہونا تھا۔ اس کے بعد بھی میں اسی طریقے پر کاربن رہی اور زیادہ فٹ ہو گئی۔ پھر کچھ عرصہ میں نے لاپرواہی کی اور اس طریقے کو چھوڑ دیا تو میرا وزن دوبارہ سے بڑھ گیا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ میں اسے کم کر لوں گی، کیونکہ اب مجھے دروازہ مل گیا تھا جس سے دنیا کے ہر انسان نے آج تک وزن کم کیا۔ وزن صرف ایک طریقے سے کم ہوتا ہے، اب میرا وزن بڑھ جائے تو میں اسی طریقے پر واپس آ جاتی ہوں اور میرا وزن کم ہو جاتا ہے۔ کچھ مہینے میں اپنا خیال نہیں رکھتی اور واپس فاسٹ فوڈ کھانے لگتی ہوں، لیکن جیسے ہی احساس ہوا اپنے اس خفیہ کلیے کی طرف واپس آگے، وہ بس، اور ہر ہفتے صحت مندانہ طریقے سے وزن کم ہونے لگتا ہے۔ وزن کم کرنا اور وزن کم رکھنا ایک لائف لانگ سٹرگل ہے، یہ زندگی کے ساتھ چلتی رہتی ہے۔ بس جب ایک دفعہ معلوم ہو جائے نا کہ وزن کیسے کم کرنا ہے
तो आप दोबारा मोटे होने से नहीं डरते, क्योंकि आपके हाथ में वो राज आ जाता है जिसकी तलाश में आजकल दुनिया का हर तीसरा शख्स फिर रहा है। मैंने वजन कैसे कम किया, वो क्या तरीका था जो मेरे लिए काम कर गया? आपके ख्याल में वो क्या हो सकता है? आपने सुना होगा कुछ लोग कीटो डाइट करते हैं और इससे वो वजन कम कर लेते हैं। गलत। वो लोग आपको असल बात नहीं बताते, क्योंकि कीटो से वजन कम नहीं होता। आपने सुना होगा कि कुछ लोग प्रोटीन डाइट से वजन कम करते हैं। बिल्कुल गलत। इस डाइट से भी वजन कम नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने कैलोरीज कंट्रोल की, यानी पोर्शन कंट्रोल। सब खाते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा। एक दफा फिर गलत। इससे भी वजन कम नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं इन्होंने स्विमिंग की, एक्सरसाइज की, वॉक की। आपकी इत्तला के लिए वर्जिश से भी वजन कम नहीं होता, सो ये तरीका भी कारगर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हम कार्डियो एक्सरसाइजेस करते हैं, कुछ कहते हैं हम वजन उठाने वाली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, कुछ लोग जिम ज्वाइन करते हैं, कुछ स्विमिंग करते हैं, मगर गलत। इनमें से कोई चीज वजन कम नहीं करती। कुछ कैलोरीज गिन गिन के खाते हैं, जितनी कैलोरीज बर्न करते हैं इससे कम खाते हैं, मगर इससे भी वजन कम नहीं होता। कुछ कहते हैं हम सिर्फ वॉक करते हैं और फिट रहते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि वॉक से वजन कम नहीं होता। सच ये है कि वजन इनमें से किसी डाइट, किसी एक्सरसाइज से कम नहीं होता। यह बात आप आज लिख कर रख लें। वजन किसी टोटके, किसी दवाई से भी कम नहीं होता। वजन किसी लीमू के रस या ग्रीन टी से भी कम नहीं होता। वजन सिर्फ एक तरीके से कम होता है, जिससे मैंने कम किया। आज तक दुनिया में अगर किसी ने खुद से वजन कम किया है तो इसी तरीके से किया है। ये वो वाहिद तरीका है जो काम करता है। ये वो वाहिद फार्मूला है जिससे आप फिट और पतले रह सकते हैं, और इसके अलावा किसी तरीके का आप पर कोई असर नहीं होगा। हो सकता है आप कहें कि मैं गलत कह रही हूँ, आप कहें कि लोग डाइट या एक्सरसाइज से वजन कम होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो हर डाइट करने वाला या हर जिम ज्वाइन करने वाला इंसान फिट हो जाता। कुछ लोग हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते, क्योंकि जो लोग वजन कामयाबी से कम कर लेते हैं वो दरअसल एक चीज करते हैं। वो एक चीज मैंने भी की और सिर्फ वही चीज असर करती है। और वो क्या है? क्या कभी आपकी कोई चीज कमरे में कहीं खोई है? आप सारे घर में इसे ढूंढते हैं, लेकिन वो आखिर में आपको वहीं से मिलती है जहां इसे खोया था। चाबी साइड टेबल के पीछे ही गिरी होती है, वॉलेट तकिए के नीचे ही पड़ा होता है, चार्जर इसी दराज में ही होता है जहां इसे रखा था। आप इधर उधर पूरे घर में जो चीज तलाश कर रहे होते हैं वो वही होती है जहां इसे खोया था। आपने मोटापे के हाथों अपनी सेहत कहाँ खोई थी? अगर आपको मोटापे से निजात चाहिए तो वापस इसी शय की तरफ जाना होगा जिसने आपको मोटापा अता किया था। क्या समझे? जिस चीज ने आपको मोटा किया था, सिर्फ वही चीज आपको वापस फिट करेगी। कोई डाइट, कोई एक्सरसाइज, कोई टोटका आपको पतला नहीं कर सकता, सिर्फ वही चीज करेगी। और वो शय क्या है? मुझे किस शय ने मोटापा बख्शा था? समोसों ने। ज्यादा खाने पीने ने नहीं। मुझे ना समोसों ने मोटा किया था, ना जंक फूड ने। मुझे सिर्फ एक चीज ने मोटा किया था, जिसने आज तक बिना बीमारी के हर मोटा होने वाले को मोटा किया है। और यही वो चीज है जिससे आज तक अगर किसी ने वजन घटाया तो घटाया। मोटापा अगर एक बीमारी है तो इसका वायरस जो शय आपको लगाती है वही शय इसकी वैक्सीन भी है, जहर भी है, तरियाक भी वही है। आप मेरी कहानी को फिर से याद करें। क्या मेरा वजन समोसे खाने से बढ़ा था? नहीं, मेरा वजन हर रोज समोसे खाने की आदत से बढ़ा था। वो एक चीज जो मोटापा आपको बख्शता है वो है आदत, रूटीन, तसलसल, दोहराए जाने का अमल, हर रोज पाबंदी से ज्यादा खाने की रूटीन, हर रोज की मेहनत, हर रोज की कोशिश, हर रोज की आदत, यहाँ तक कि वो आदत रूटीन बन जाती है। आप पहले दिन मोटे नहीं होते, कुछ खा के इस जंक फूड को छोड़ दें तब भी मोटे नहीं होते। आप हफ्ते या कुछ महीने मुसलसल जरूरत से ज्यादा खाने की आदत से मोटे होते हैं। आप किसी शय को रूटीन में ज्यादा खा लेने से मोटे होते हैं। और रूटीन वो वाहिद चीज है जो वजन घटा भी सकती है। रूटीन वो वाहिद फार्मूला है जिससे आज तक सेहत के साथ वजन घटाने वालों ने वजन घटाया। कोई डाइट काम नहीं करती, कोई एक्सरसाइज, कोई वॉक काम नहीं करती अगर वो रूटीन के बगैर की जाए। कोई दवा असर नहीं करती अगर वो रूटीन से, पाबंदी से ना ली जाए। आप पतले होने वालों से इश्तियाक और हसरत से पूछते हैं कि किस चीज से उन्होंने अपना वजन कम किया, और वो सादगी से बताते हैं कि कीटो डाइट या प्रोटीन डाइट या फला वर्कआउट या जॉगिंग। आप इनसे ये पूछना भूल जाते हैं कि ये चीजें इन्होंने कितने अरसे की और क्या इन्होंने नागा किया। कोई शय खुद से वजन कम नहीं कर सकती, और अगर आप इन तमाम वजन कम करने वाले नुस्खों में से किसी एक को भी अपनी जिंदगी में शामिल करें, रूटीन के साथ इसको अपना लें, तो फिर हर चीज काम करेगी। कोई भी डाइट हो, कोई भी एक्सरसाइज हो, सिर्फ वॉक ही हो या पोर्शन कंट्रोल भी हो,
ہر چیز کام کرے گی، ہر چیز سے آپ کا وزن کم ہوگا، لیکن صرف تب جب آپ اسے اپنی روٹین سے کریں گے۔ جب آپ روٹین سے ہر روز کسی پلان پر عمل کریں گے تو وہ وزن فوراً کم ہوگا۔ پھر کیٹو ڈائٹ بھی اثر کرے گی، پروٹین ڈائٹ بھی اثر کرے گی، واک بھی اثر کرے گی، جم بھی اثر کرے گا، ہر ڈائٹ اثر کرتی ہے اگر اسے روٹین سے کیا جائے۔ انٹرنیٹ پر لمبے لمبے ڈائٹ پلانز کے آخر میں ایک چھوٹی سی سطر ہوتی ہے کہ اس پلان پر تواتر سے عمل کریں، اس کو روٹین کا حصہ بنائیں۔ ایکسرسائز کی لمبی لمبی ویڈیوز میں کہیں ٹرینر ایک چھوٹا سا فقرہ بولتا ہے کہ اس ورک آؤٹ کو ہفتے میں 5 سے 6 دن لازمی کریں، اس روٹین میں کریں، اور وہ چھوٹا فقرہ، وہ سطر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم اس بڑے سے ڈائٹ پلان عمل پر شروع کر دیتے ہیں، خود کو ورک آؤٹ میں تھکاتے ہیں، لیکن اس ایک فقرے کو بھول جاتے ہیں، میرا وزن کیوں کم نہیں ہو رہا تھا؟ کیونکہ کبھی میں ورک آؤٹ شروع کرتی، 2-4 دن کر کے تھک جاتی اور چھوڑ دیتی کیونکہ فرق نہیں نظر آ رہا تھا، پھر میں واک شروع کر دیتی، پھر وہ چھوڑ کے پروٹین ڈائٹ اپنا لیتی، اس پر بھی یقین نہ ہوتا تو کوئی نئی ڈائٹ شروع کر دیتی۔ میرا وزن کب کم ہوا؟ جب میں نے صرف ایک ڈائٹ پکڑی، ہائی پروٹین اور لو کاربز ڈائٹ، جو بہت صحت افزا ڈائٹ ہے۔ میں نے بالکل کاربز نہیں چھوڑے اور میں نے کیلوریز کنٹرول کیا۔ وزن گھٹانے کی ساری سائنس ہی کیلوریز کنٹرول کے اوپر ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بھی آگے بتاتی ہوں۔ پہلے مجھے ذرا شو آف کرنے دے کہ میں نے اپنا وزن کیسے کم کیا۔ ہاں، تو میں کہہ رہی تھی کہ میں نے کیلوریز کنٹرول کی اور صرف واک کی، روزانہ 1 گھنٹہ واک، میں نے تواتر سے لگ کے واک کی، میں نے ایک ہی ڈائٹ پلان پر عمل کیا اور میرا وزن پہلے ہی ہفتے میں گھٹنے لگا۔ شروع میں جو گھٹا ہے وہ عموماً جسم کا زائد پانی ہوتا ہے، ہم شروع میں خوش ہو جاتے ہیں، پھر جب چربی ذرا سست روی سے پگھلتی ہے تو ہم کہتے ہیں وزن گھٹ نہیں رہا، اور یوں ہم ڈائٹ چھوڑ دیتے ہیں۔ غلطی کیا ہے؟ ہم نے لگ کے روٹین میں ڈائٹ پلان پر عمل نہیں کیا، ہم نے لگ کے روٹین میں ورک آؤٹ نہیں کیا۔ جو لوگ لگ کے روٹین میں یہ کام کرتے ہیں ان کا وزن گھٹتا ہے، اور ضرور گھٹتا ہے۔ وزن گھٹنا کب رکتا ہے؟ جب وہ ادھر ادھر منہ مارنے لگتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں، سست اور لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کیلوریز کنٹرول کریں اور تھوڑا بہت ہلے جلیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا وزن کم نہ ہو۔ وزن دراصل کم کیسے ہوتا ہے؟ یہ ذرا سائنسی بات ہے اور مجھے سائنس نہ کبھی دلچسپ لگی ہے اور نہ میں اس میں جانا چاہتی ہوں۔ پہلے میں اس ایک اہم بات کی طرف آنا چاہتی ہوں جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اس وقت موٹے ہیں تو دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، کیا آپ کل موٹے ہوئے تھے؟ کیا آپ اچانک سے اسی ہفتے میں موٹے ہوئے ہیں اور لوگوں نے آپ کو کہنا شروع کر دیا؟ نہیں، لوگ جب آپ کو موٹاپے کا احساس دلاتے تب تک عموماً آپ کو موٹا ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہوتا ہے۔ یہ چربی آپ نے کئی سالوں تک مسلسل کھانے سے چڑھائی ہے، یہ وزن آپ نے ایک لمبے عرصے میں کمایا ہے۔ آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ صبح لیمو پانی پینے سے 7 دن میں 7 کلو وزن گھٹائیں گے؟ جیسی ہر چیز کامیاب ہو جائے گی، یہ فوری رزلٹ والے کام آپ نے کبھی نہیں کرنے۔ یہ نہ صرف نقصان دہ ہوتے ہیں بلکہ سراسر دھوکہ ہوتے ہیں۔ آپ کا وزن ویٹ مشین پر واقعی گرے گا۔ 7 دن تک فاقے جیسی ڈائٹ یا صرف ڈرنکس پر گزارا کرنے سے آپ کا وزن واقعی 7 کلو کم ہوگا، لیکن وہ واٹر ویٹ ہوگا، زائد پانی۔ وہ آپ کے پٹھوں کا وزن ہوگا جسے غلط ڈائٹ کی وجہ سے آپ کھوتے جائیں گے۔ پٹھے آپ نے نہیں کھونے، آپ نے چربی کھونی ہے۔ پٹھے تو آپ کی صحت ہے، اور جیسے ہی آپ ڈائٹ کو چھوڑیں گے وزن جو 7 کلو گھٹا تھا 10 کلو کی صورت میں واپس آ جائے گا۔ صحت مند طریقے سے جو وزن گھٹتا ہے وہ ہر ہفتے کا 1 پاؤنڈ ہوتا ہے۔ 2 ہفتے میں 1 کلو گھٹنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ اب آپ منہ پر ہاتھ رکھ کے کہیں گے ہاں 1 ماہ میں صرف 2 کلو وزن گھٹانا ہے، ہمارا وزن تو 10 کلو گھٹنے کی ضرورت ہے، یعنی 5 ماہ لگیں گے اس مقام تک جانے میں، اتنا لمبا عرصہ۔ اور یہ بات آپ کو پسند نہیں آتی، آپ کو فوراً وزن گھٹانا ہے، بس 1 ہفتے میں 7 کلو گھٹ جائے تو کیا ہی بات ہے۔ آپ نے اس سوچ کو بدلنا ہے۔ جس وزن کو آپ نے 5 سال میں چڑھایا وہ 5 ماہ میں بھی اتر جائے تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہوگی۔ اور مجھے ایک بات بتائیں، اگلے 5 ماہ ویسے بھی گزر ہی جانے ہیں، اللہ آپ کو زندگی صحت دے، اگلے 5 ماہ آپ نے یا تو کھا پی کے مزید موٹا ہو کے گزارنے یا دبلے ہونے کی کوشش میں گزارنے۔ ہر روز آپ کے پاس نیا موقع ہے اپنی زندگی بدلنے کا، اور فٹ ہونا واقعتاً زندگی بدل دیتا ہے۔ اگر آپ روٹین میں 5 ماہ کوشش کرتے ہیں تو کوئی دوسرا آپشن ہے آپ کے پاس؟ نہیں نا۔ جیسے روٹین میں کھا کھا کے وزن بڑھایا تھا ویسے ہی محنت کر کر کے وزن گھٹانا ہے۔ یہ لفظ محنت اپنے دل پر لکھ کر رکھ لے۔ زندگی میں جو بھی کامیاب ہوا ہے محنت سے ہوا ہے، جنت بھی محنت سے ملنی ہے، دنیا کی فلاح بھی محنت سے ملنی ہے، رزق بھی محنت سے ملنا ہے، اور دعائیں بھی محنت سے ملنی ہیں۔ محنت کے بغیر خود کو زندگی کے دھارے پر چھوڑ دینے سے موٹاپا ملتا ہے، سستی ملتی ہے، ناکامی ملتی ہے۔
اگر آپ کو فٹ ہونا ہے تو محنت کرنی پڑے گی. یہ بھول جائیں کہ اپنے اندر سیلف کنٹرول پیدا کیے بغیر آپ فٹ ہو جائیں گے. اگر آپ موٹے ہیں اور ابھی بھی آپ کا دل نہیں چاہ رہا کہ آپ خود کو فٹ کرنے کی کوشش کریں تو جاگ جائیں. کتنا کھانا ہے آپ کو؟ یہ جنک فوڈ، یہ روٹیاں، اچار، پراٹھے کھا کھا کے یہ حالت ہوئی ہے. آپ کا اعتماد اسی شے نے گرا ہے. بس کر دیں اب اپنے ساتھ یہ ظلم. بس کر دیں اپنے جسم کو یہ نقصان دہ چیزیں کھلانا. یہ جسم اللہ کی امانت ہے. اللہ تعالیٰ کو قوی مومن زیادہ پسند ہے بنسبت کمزور مومن کے. اور موٹا شخص کمزور، سست اور کاہل ہوتا ہے. موٹاپا آپ کے جسم کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے اور موٹاپا آپ کی روح کو جسم سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے. اب آتے ہیں پریکٹیکل حل کی طرف. روٹین سے کیا کیا جائے جس سے وزن کم ہو؟ اس کو سمجھنے کے لیے اپنے جسم کو سمجھنا ہوگا. میں سادہ الفاظ میں سمجھانا چاہتی ہوں. گاڑی ہے آپ کے گھر میں کوئی نہ بھی ہو تو یہ جاننے کے لیے کہ ان میں باقاعدگی سے فیول ڈالنا پڑتا ہے. پیٹرول، ڈیزل یا گیس، یہ ایک گاڑی کی خوراک ہے. آپ یوں سمجھے کہ آپ کا جسم ایک گاڑی ہے. ہاں بچکانہ مثال ہے مجھے معلوم ہے، لیکن فرض کریں کہ ایک گاڑی ہر روز 2000 روپے کا فیول کھاتی ہے. صبح آپ اس میں 2000 کا فیول ڈلوائیں اور وہ رات تک ختم ہو جائے تو حساب برابر ہو گیا. ہر روز آپ 2000 کا فیول ڈلوائیں، ہر روز وہ اسے ختم کر لے. لیکن اگر کسی دن آپ نے 3000 کا فیول ڈلوا دیا تو جو 1000 روپے کا فیول بچ گیا اس کا کیا ہوگا؟ وہ اگلے دن استعمال ہوگا. اور اگلے دن آپ 2000 کی جگہ 1000 کا فیول ڈلوائیں گے کیونکہ ٹینکی میں 2000 سے اوپر کا فیول ڈلوانے کی گنجائش نہیں. لیکن جسم گاڑی نہیں ہے. جسم ایک بڑی کوئی حریص مشین ہے جس کا فیول ہے کیلوریز. یہ خوراک سے ملتی ہے، کسی سے زیادہ کسی سے کم. جن سے زیادہ ملتی ہے ان چیزوں کو کھا کے طاقت ملتی ہے اور انسان خود کو سیر محسوس کرتا ہے، جیسے روٹی، گوشت، پیزا، سموسے. جن سے کم ملتی ہے یا ان کو کھا کے بھی بندہ بھوکا رہتا ہے، جیسے سلاد کے پتے یا کھیرے. آپ کے جسم کو ہر روز 2000 کیلوریز درکار ہے. یہ ہر شخص کے قد اور وزن اور عمر کے لحاظ سے 2000 سے تھوڑا اوپر نیچے ہوتی ہیں. لیکن مثال کے لیے یہی سمجھ لے. کیوں درکار ہیں 2000؟ کیونکہ آپ کا جسم سانس لینے میں، خود اپنے اندر دوڑانے میں اور اندرونی پروسیسنگ وغیرہ چلانے میں 2000 کیلوریز خرچ کرتا ہے. اس لیے بھوک لگتی ہے کیونکہ جسم کو فیول چاہیے ہوتا ہے. آپ اگر روز 2000 کیلوریز کھائیں تو جسم انہی کو خرچ کرے گا، اپنے پروسیس چلاتا ہے اور خوش رہتا ہے. نہ آپ کا وزن بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے. سموسوں سے پہلے سمجھے میں ہر روز 2000 کیلوریز کھا رہی تھی. پھر سموسے میری زندگی میں آئے. یوں سمجھ لیں کہ ایک سموسے سے میں 250 کیلوریز ہوتی ہیں، 2 سموسوں میں 500 ہوئی. اس سے زیادہ ہوتی ہیں لیکن میری مثال آپ لوگوں نے اس وقت آٹو کریکشن نہیں کرنی، بس خاموشی سے بات سمجھے. یوں دو زائد سموسوں کی وجہ سے میں ہر روز 2000 کی جگہ 2500 کا فیول کھانے لگی. اب پہلے دن جب میں نے 2500 کیلوریز کھائیں تو میرا جسم حیران ہوا کہ ایکسٹرا 500 کیلوریز کہاں سے آ گئیں. لیکن چونکہ پاکستان ہی تھا اس لیے زیادہ شے ملنے پر خوش ہوا اور اس نے خوشی خوشی ان 500 کیلوریز کو اپنے اندر محفوظ کر لیا. شاید کل یہ لڑکی 1500 کیلوریز کھائے تو میں ان 500 کو استعمال کر لوں گا. اب اگلے دن اس لڑکی نے کیا کیا؟ اس نے پھر سے 2500 کھائیں. اب جسم کو سمجھ آئی کہ یہ روز ہی یہ کرے گی اور چلتی پھرتی زیادہ ہے نہیں، نہ واک کرتی ہے نہ ایکسرسائز. اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا. اس نے طے کیا کہ 2000 کیلوریز سے اوپر جتنی کیلوریز کھائے گی وہ میں اپنے اندر محفوظ کر لوں گا. جسم نے زائد کیلوریز کو چربی کی شکل دی اور ان کو سب سے پہلے پیٹ میں محفوظ کیا. میں ہر روز 500-600 کیلوریز اپنی ضرورت سے زیادہ کھاتی تھی. جسم خوشی خوشی ان کو محفوظ کرتا تھا. اس نے پورے جسم میں برابر ان کو پھیلا دیا. آہستہ آہستہ سارے اعضاء پر چربی چڑھتی گئی. جسم کو امید رہی کہ کبھی یہ کھانا کم کرے گی تو میں ان کو استعمال کروں گا، لیکن ایسا نہیں ہوا. 1 پاؤنڈ میں 3500 کیلوریز ہوتی ہیں. ہر روز 500 کیلوریز زیادہ کھانے سے کتنے دن میں جسم نے 1 پاؤنڈ چربی محفوظ کی؟ 7 دن میں. یوں 7 دن میں میرا وزن 1 پاؤنڈ بڑھا. مہینے میں 2 کلو وزن بڑھا تو مجھے محسوس نہیں ہوا. چند مہینے بعد جب کئی کلو بڑھ گیا تب احساس ہوا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. میرا جسم اب بہت سست پڑ چکا تھا. اس نے بھی کہا بس لاتے جاؤ، میں اسٹور کرتا جاؤں گا. جب اس لڑکی کو خود اپنی صحت کی پرواہ نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ اب اس مقام پر اگر میں سموسے چھوڑ بھی دوں اور واپس اپنا 2000 کیلوری جتنا کھانا کھاؤں تو جسم ہر روز ان 2000 کو خرچ تو کر لے گا، لیکن جو اتنا چربی کا خزانہ اس نے محفوظ کر رکھا ہے نا وہ تو ٹس سے مس نہیں ہوگا.
میری غلطی یہ تھی کہ میں ڈائٹ فوڈ کھانے کے ساتھ ساتھ بھی ادھر ادھر چکھا چکی کر لیتی تھی. 2000 کیلریز پوری ہو جاتی تھی, وزن نہیں گھٹتا تھا. پھر میرا وزن کیسے گھٹتا؟ میں نے یہ جان لیا کہ مجھے اپنی خوراک 1500 کیلریز کرنی ہوگی. ہر روز کی خوراک سے مجھے 500 کیلریز کم کرنی ہوں گی. اس سے کیا ہوگا؟ ایک دن میں نے 1700 کیلریز جتنا کھا لیا اور 40 منٹ واک کر کے 200 کیلریز خرچ کر لی. یوں جسم کو اس روز اپنے پروسیس کرنے کے لیے 1500 کیلریز ملی. اس دن جسم حیران ہوا کہ یہ کیا ہوا. اس کو آسانی کی عادت ہو گئی تھی. سو اس نے مجھے تھکاوٹ محسوس کروائی, بھوک لگوائی. میرے دل میں خیال ڈالا کہ یار سنو, میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں, تھوڑا سا اور کھا لو. لیکن میں نے عزم کر لیا کہ میں نے اپنے جسم کو ہر روز ٹف ٹائم دینا ہے. سنو, میں تمہیں ہر روز 1500 کیلریز دوں گی, اپنے خرچے اسی میں پورے کرو. جسم میری ول پاور پر تابع تھا. اس کے پاس کوئی راستہ نہ تھا. اس نے وہ 1500 کیلریز استعمال کی جو میں نے آج اس کو دی تھی, اور دل پر پتھر رکھ کے اس نے پرانے 500 کیلریز چربی پگھلا دی. ہر روز میں اسے 1500 کیلریز کا خرچہ دیتی رہی. وہ مزید 500 اپنے بینک اکاؤنٹ سے استعمال کرنے لگا. ایک ہفتے میں میرا وزن 1 پاؤنڈ گھٹتا گیا. اچھا, اگر میں ہر روز 1500 کی جگہ 1000 کیلریز کھاتی اور جسم کو اپنے اکاؤنٹ سے پورا 1000 کا نوٹ لگانا پڑتا تو میرا ایک ہفتے میں 2 پاؤنڈ وزن کم ہوتا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ زیادہ اسپیڈ والا کام ہوتا. ایک تو ہمیں اسپیڈ والے کام بہت پسند ہے, اسی لحاظ سے تو اگر میں پورا دن فاقہ کر کے صرف ایک کھجور پر گزارا کروں تو میرا وزن زیادہ کم ہونا چاہیے, مگر ایسا نہیں ہوتا. اگر میں ایک دم سے بہت کم کیلریز کھاؤں گی تو جسم کے اندر ریڈ سگنلز جلنے بجھنے لگیں گے. بیچارہ باہر تو دیکھ نہیں سکتا نا, اسے پتا ہے باہر کیا ہو رہا ہے. بابا آدم کے زمانے سے وہ ایک ہی اصول پر چلتا آ رہا ہے. اس کو قدرت نے یہ سمجھا رکھا ہے کہ اگر انسان ایک دم سے 1200 کیلریز سے کم کھانے لگے تو سمجھ جاؤ کہ یہ بیچارہ کسی مصیبت میں ہے, کسی صحرا میں پھنس گیا یا دشمن نے قید کر رکھا ہے. مسلسل کم کھانے سے جسم اسٹارویش موڈ میں چلا جاتا ہے, یعنی کہ فاقے کی حالت میں وہ جہاں 2000 کیلریز برن کرتا تھا وہاں وہ کم خرچ کرے گا. جتنا آپ اس کو کھلائیں گے اتنا ہی خرچ کرے گا تاکہ آپ کی چربی نہ پگھلے, اور جو وہ خرچ کرے گا وہ دھیان سے سنیں, وہ چربی نہیں ہوگی, وہ آپ کا لین مسل پٹھا ہوگا. یہ بہت خطرناک بات ہے. سو یاد رکھیں, 7 دن میں 7 کلو وزن کم کرنے والے طریقوں سے آپ کے وہ پٹھے ضائع ہونے لگیں گے جنہوں نے آپ کے جسم کو سہارا دے رکھا ہے. اس لیے آپ تھکاوٹ اور نکاہت محسوس کریں گے. اگر آپ نے پتلا ہونا ہے تو چربی پٹھے سب پگھلائیں اور خود کو ڈھانچہ بنا لیں. لیکن اگر آپ نے فٹ ہونا ہے تو چربی پگھلانی اور پٹھوں کو مضبوط بنانا ہے. چربی پگھلتی ہے 80% ڈائٹ اور 20% ایکسرسائز سے, لیکن پٹھے مضبوط ہوتے ہیں اور بڑھتے ہیں صرف ورک آؤٹ سے اور کسی حد تک پروٹین والے غذا کھانے سے, جیسے انڈا, مرغی, گوشت وغیرہ. آپ نے فٹ ہونا ہے تو آپ کو یہ دونوں کام کرنے ہوں گے. لیکن کیا کریں, یہ ورزش ہم سے ہوتی نہیں ہے. ایک دن کرو تو پٹھے اگلی صبح ایسے اکڑے پڑے ہوتے ہیں کہ اللہ معاف کرے. سو اگر آپ بالکل ہی کاؤچ کے آلو ہیں تو وہی کریں جو میں نے کیا. انٹرنیٹ پر ہائی پروٹین اور لو کاربس ڈائٹ کا پلان ڈھونڈیں. روٹی بالکل ختم نہ کریں, بہت کم کر دیں. کہتے ہیں کہ 4 چین نکال دو زندگی سے تو چربی پگھلتی ہے. چاول, چینی, چکنائی اور چپاتی. لیکن میں چاول اور چپاتی بالکل نکالنے پر یقین نہیں رکھتی. شروع میں تھوڑا بہت کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن پلیز کوئی ڈائٹ پلان فالو کریں. خود سے ٹوٹ کے نہ آزمائیں. چینی اور چکناہٹ بہت حد تک چھوڑنی ہوگی. ساری گیم ہی کیلریز کنٹرول کی ہے. جتنی بھی ڈائٹس ہیں, چاہے وہ کیٹو ہے یا ہائی پروٹین ڈائٹ, سب کیلریز کنٹرول کے اصول کے تحت ہی کام کرتے ہیں, یعنی کہ کم کھاؤ اور صاف کھاؤ. لیکن چونکہ آپ کاؤچ کے آلو ہیں تو یاد رکھیں, ڈائٹ پلان آپ کے پہلے دن ہی بالکل حرف بحرف فالو کرنا ہے. آپ نے خود سے بھی کبھی چیٹنگ نہیں کرنی. آپ نے ایمانداری سے خود کو کنٹرول کر کے وزن کم کرنا ہے. بار بار رات کو کچن کے چکر نہ لگائیں اور جلدی سونے کی عادت ڈالیں, ورنہ رات میں ہمارے جسم میں ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو بھوک لگاتے ہیں. جسم کو نیند نہیں آتی تو وہ کہتا ہے کہ چلو فریج کا چکر کاٹ لیتے ہیں, کچھ کھا لیتے ہیں. اور اس وقت انسان جذباتی طور پر کمزور ہوتا ہے. وہ فریج کا ایک چکر سارے دن کی محنت ضائع کر دیتا ہے. آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ڈائٹنگ کے ساتھ ایکسرسائز بہت ضروری ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایکسرسائز ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے پہلے دن 50 منٹ ورک آؤٹ کرتے ہیں اور اگلے 7 دن مرے پڑے رہتے ہیں. اگر آپ واقعی فٹ ہونا چاہتے ہیں تو آپ نے 5 منٹ سے آغاز کرنا ہے. پہلے دن آپ نے 5 منٹ سے زیادہ واک کرنی ہے, نہ ورک آؤٹ.
काउच के आलू के लिए बेहतरीन नुस्खा वॉक है। मैंने वॉक से वजन कम किया था। नहीं सॉरी, मैंने गलत कहा। मैंने रूटीन में तवातुर से वॉक करके वजन कम किया था। रूटीन वाली मेरी तकरीर नहीं भुलानी। कोई भी चीज वरना काम नहीं करेगी, सिर्फ रूटीन काम करती है। मैंने 5 मिनट से वॉक शुरू की। पहले दिन दिल चाहा कि घंटा वॉक कर लूं, लेकिन मैंने 5 मिनट बाद खुद को रोक दिया। अगले दिन मैंने 5 मिनट बढ़ा दिए। अगले दिन फिर 5-6 मिनट ज्यादा किए। यूं मुझे तकरीबन 12 दिन लगे 1 घंटे तक आने में। इससे ये हुआ कि फिर इसके बाद मुझसे 1 घंटे से कम वॉक नहीं होती। मैं 1 से 1.5 घंटा रोज वॉक करती थी और मजा आता था, लेकिन नहीं जी। जब हम सुनते हैं कि थोड़े से आगाज करें तो सोचते हैं कि ये क्या बात हुई, अभी जोश ताजा है, जल्दी वजन कम करना है, 5 मिनट में तो 5 कैलोरीज ही बर्न होनी है। नहीं, छोड़ो निम्रा की बातों को, मैं पहले ही दिन 40 मिनट करूंगी। ठीक है, करें। अगर आदत नहीं है तो आपने 2 दिन 40 मिनट करके छोड़ देनी है। वॉक लिख के रख ले। आदतें पुख्ता करने में वक्त लगता है, सिर्फ आदत ही है जो वजन कम करवाएगी। अगर आप 5 मिनट बढ़ा कर 1 घंटे तक पहुंचेंगे ना, तो ये आपकी पहली फतह होगी। इसके बाद हर रोज 1 घंटा वॉक करना आसान होगा। मैं ये तजवीज करूंगी कि शुरू में बहुत उछल कूद वर्कआउट से परहेज करें, क्योंकि फिर आपका पट्टा खींचना पड़ेगा और आपका सारा डाइट प्लान ठप हो जाएगा। थोड़े से शुरू करें, ज्यादा की तरफ जाएं, वरना वो चीजें रूटीन नहीं बनने देंगी। और वजन क्या चीज घटाती है या बढ़ाती है? रूटीन। एक अहम बात, आपने जो भी डाइट प्लान फॉलो करना है, इसको 6 माह जरूर करना है। 3 हफ्ते बाद फर्क आता देखकर छोड़ नहीं देना। 6 माह आपको जिंदगी बदलने के लिए चाहिए, वरना अगर ये इतना आसान होता तो सब कर लेते। लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं जितना लोग समझते हैं। कुछ लोगों को जिस्म के एक हिस्से को जल्दी घटाने का शौक होता है, पेट या चेहरा। वो चेहरे की एक्सरसाइजेस करते हैं। अभी तक ये बात साबित नहीं कि ये एक्सरसाइजेस काम करते हैं या नहीं, लेकिन एक बात तय है, स्पार्ट रिएक्शन एक धोखा है। यानी जिस्म के किसी एक हिस्से का वजन अलग से कम नहीं किया जा सकता। बिना डाइट और एक्सरसाइज के सिर्फ चेहरा पतला करना नामुमकिन है। हर रोज उठक बैठक करके सिर्फ पेट पतला करना नामुमकिन है। आप जितने क्रंचेस लगा ले, पेट नहीं पतला होगा, क्योंकि जिस्म ऐसे काम नहीं करता। जिस्म ने अपना चर्बी का खजाना सारे रकबे पर फैला रखा है। वर्कआउट करना हो तो सारे अज़ा का करना होगा। ऐसे तो सारे जिस्म एक साथ ही दुबला होगा, लेकिन कुछ अज़ा एक दूसरे से पहले हल्के होने लगते हैं, क्योंकि सारे अज़ा एक जितने मोटे होते हैं। अगर आप खातून हैं तो सबसे पहले चेहरा अंदर जाएगा, फिर सीना, फिर बाजू और टांगे और आखिर में पेट। अगर आप मर्द हैं तो पहले टांगों या कूल्हों से वजन कम होगा, फिर चेहरा पतला होगा, फिर बाजू की चर्बी कम होगी, फिर कमर और ऊपरी हिस्सा और आखिर में पेट। और पेट के बाद आखिर में सबसे मुश्किल है लव हैंडल्स। वजन कम होता है। ये पेट और कमर की 2 तरफ दीवार है जिससे चर्बी लटक जाती है। जो हिस्सा पेट से जितना दूर होगा, इससे वजन पहले कम होगा। आपका सारा खजाना पेट में दफन है, यही आपको कंट्रोल कर रहा है। मोटा इंसान वैसे ही इसके ताबे होता है। पेट चालाक होता है, ये जिस्म के दूसरे हिस्सों को पहले चर्बी खोने देता है। इसको लगता है कि इसकी बारी नहीं आएगी, लेकिन अगर आप अपनी रूटीन पर कारबंद रहेंगे तो एक दिन इसकी बारी भी आ जाएगी। मगर हम चाहते हैं कि सबसे पहले पेट की ढीठ चर्बी को पिघला दें। इस बेचारे ने आपके दिमाग पर कब्जा करके इतनी मुश्किल से इतना माल जमा किया है। आपको खिला खिला के इसने अपनी ये दौलत बनाई है। वो सबसे पहले हथियार कैसे डालेगा? इतनी आसानी से कैसे हार मानेगा? हम क्यों वर्कआउट और डाइट छोड़ देते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि सबसे पहले पेट कम हो। पेट क्यों कम नहीं हो रहा? डाइट ही गलत है, कुछ और ट्राई करते हैं, इससे तो फर्क ही नहीं आ रहा। मुझसे नहीं होती डाइटिंग। और आपकी ऐसी बातें सुन के पेट मुस्कुरा के कहता है, शुक्र मेरी जान छूटी। शाबाश मेरी बहन, एक पिज्जा तो ऑर्डर करो, दोनों मिलकर खाएंगे। आप मोटे इसलिए होते हैं क्योंकि आप पेट से सोचने लग जाते हैं, दिमाग से नहीं। दुनिया के कामयाब इंसान एक्टिव इंसान होते हैं। जरूरी नहीं कि बहुत स्मार्ट हो, लेकिन इनमें अक्सर फिट होते हैं। इधर उधर भागते फिरते हैं। सेहत है तो सब कुछ है, नहीं है तो बस फिर पेट ही है। एक बात बताओ, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, ये पेट कभी पतला नहीं होगा। आप जितनी डाइटिंग कर ले, जितनी एक्सरसाइजेस कर लें, ये एक वक्त में हो सकता है फ्लैट भी हो जाएगा, लेकिन किसी दिन ज्यादा खा लेने से ये फिर फूला फूला लगेगा। फ्लैट पेट आपकी जिंदगी का मकसद नहीं है। अपने आइडियल वजन के हिस्सों को खुद को पागल कर देना आपकी जिंदगी का मकसद नहीं। वजन घटाने को अपनी ऑब्सेशन बना लेना और इस जुनून के पीछे खाना पीना छोड़ के खुद पर अल्लाह की नेमतें हराम कर देना, ये आपने नहीं करना। हम यहाँ पतले होने की बात नहीं कर रहे, हम जिस्म के साथ फिट होने की बात कर रहे हैं। आप जितने दुबले हो जाए, आपको अपना जिस्म कभी अच्छा नहीं लगेगा। ये बात तो आज समझ लें।
آپ نے سب سے قابل قبول حالت تک واپس آنا ہے. میرے لیے وہ قابل قبول حالت میرے آئیڈیل وزن سے 6-7 کلو زیادہ کا وزن ہے اور اس وزن پہ آ کے میں خوش ہو جاتی ہوں. میں اس سے زیادہ نیچے جانے کی کوشش نہیں کرتی. جب آپ فٹ اور ایکٹیو ہوں گے تو آپ کو خود ہی معلوم ہوگا کہ یہ فٹنس میرے لیے اچھی ہے. یہ فٹنس آپ کے لیے ہوگی, کسی کو دکھانے کے لیے, تعریف سمیٹنے کے لیے نہیں, ایک جنون کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں, اس شے کو سر پر سوار کر کے اپنا وزن روزانہ چیک کرنے کے لیے نہیں. یہ منفی کام ہے اور ہم نے فٹ ہونا ہے, پاگل نہیں ہونا. لیکن یہ صرف تب ہو سکتا ہے جب آپ کو اپنے موٹے وجود سے نفرت نہ ہو. میں آپ کو یہاں ہرگز نہیں سکھا رہی کہ آپ اگر موٹے ہیں تو برے ہیں یا قابل محبت نہیں ہیں. میں نے اپنی بہت سی کامیابیاں تب سمیٹی جب میرا وزن میرے پسندیدہ وزن سے 14-15 کلو زیادہ تھا. میں خود کو برا نہیں سمجھتی تھی, نہ مجھے اپنے آپ کو دیکھ کر برا لگتا تھا. میں کبھی بھی اپنے فربیہ وجود کو برا نہیں کہوں گی. وزن کا خیال نہ رکھنے کے باعث اس کے بڑھ جانے اور پھر اس کو واپس کم کرنے کے پروسیس نے مجھے بہت کچھ سکھایا. سیلف کنٹرول کیا ہوتا ہے, ول پاور کس چڑیا کا نام ہے. ہر شے انسان کے اختیار میں ہوتی ہے اگر اس کی نیت ہو خود کو بدلنے کی. اور سب سے بڑھ کر ہر وہ چیز جو منہ کے راستے معدے میں جا رہی ہے وہ آپ کے چاہنے یا نہ چاہنے کے باوجود آپ کے جسم پر اثر ڈالتی ہے. تو ہر وہ چیز جو آنکھوں اور کانوں کے ذریعے دل میں جا رہی ہے, اگر اس پر چیک نہیں رکھیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ روح کو خراب نہ کرے. ہم ہر روز بہت سی چیزیں اپنے اندر جذب کر رہے ہوتے ہیں. کان بہت کچھ سنتے ہیں, آنکھیں بہت کچھ دیکھتی ہیں اور ہم کہتے ہیں خیر ہے میں یہ گن دیکھ اور سن لوں تو بھی کیا. مجھے اپنی حدود معلوم ہے, مجھے اپنے دین کا علم ہے, میں نہیں بھٹکوں گا, مجھے کچھ نہیں ہوگا. لیکن نہیں, سوشل میڈیا, انٹرنیٹ, قریبی لوگوں کی باتیں سب آپ کے اندر اتر رہی ہیں. اگر یہ سب منفی ہیں تو ایک حد تک آپ کے دل کا نظام اس کو فلٹر کرے گا. جیسے جسم 2000 کیلوریز کو برابر کر دیتا ہے, جو زائد ہوگا وہ کہاں جائے گا, وہ دل پر سیاہ دھبے لگاتا جائے گا. جس کو کیلوریز کی گیم معلوم ہو, جس کو صحت کے اصول معلوم ہو, جس کو یہ بھی معلوم ہو کہ اسے وزن کم کرنے کی ضرورت ہے لیکن پھر بھی وہ حیوانی طریقے سے کھاتا رہے, تو کیا اس پر چربی نہیں چڑھے گی؟ ضرور چڑھے گی. جو اس کے اندر اتر رہا ہے وہ اس سے بے نیاز ہے کہ اتارنے والے کا علم اور سمجھ اور نیت کیا ہے. جو اندر اتار رہا ہے وہ اپنا کام کرے گا. جو دل میں اور آنکھوں اور کانوں کے ذریعے آپ اتار رہے ہیں وہ اپنا کام کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اثر نہ ڈالے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم اور آپ کی روح کو اسی طرح بنایا. جسمانی صفائی کی ہر دوسرے دن ضرورت پڑتی ہے. آپ کی نیت کتنی ہی صاف ہو, آپ ایئر کنڈیشن گھر میں بھی رہتے ہوں, غسل سے اگلا روز آپ نکال بھی لیں تو تیسرے دن آپ کو اپنا وجود میلا نہ لگے. یہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہر وہ چیز جو ہوا میں ہے اور جو آپ کے جسم سے پسینے کی صورت نکل رہی ہے وہ آپ کے جسم پر اثر کرے. اس لیے اس کو صاف کرنا لازم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے کیوں بنایا ہے کہ ہمیں بار بار صفائی کی ضرورت پڑے, تاکہ ہم آرام سے نہ بیٹھ جائیں. ہمیں یاد رہے کہ دل کو بھی ایسے ہی بار بار صاف کرنا پڑے گا. دل کی صفائی توبہ ہے. توبہ غسل کی طرح ہے جو بار بار کرنی پڑتی ہے, لیکن بعض دفعہ آپ کے پیروں کی ایڑی کے نیچے کی اسکن سخت ہو جاتی ہے. کھردری اور بھربھری صرف پانی بہانے سے وہ ٹھیک نہیں ہوتی. اس کو گرم پانی میں کافی دیر ڈبو کے رکھنا ہوتا ہے تاکہ وہ نرم ہو, پھر اس کی مردہ تہ آسانی سے اتر جائے. دل بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے, مردہ اور کھردرا. دل کی نرمی 3 چیزوں سے ملتی ہے: بیمار کی عیادت, قبرستان یا کسی فوتگی میں جانے سے, اور قرآن کی تلاوت سے. قرآن سننا, قرآن پڑھنا, قرآن یاد کرنا, قرآن کو ہر روز اپنی روٹین میں شامل کرنا, یہ سب دمائیں ہیں دل کا ورک آؤٹ, دل کی واک, دل کی ڈائٹنگ قرآن کو اپنی روٹین میں شامل کرنے سے ہے. جن اصول پر جسم کام کرتا ہے انہی اصول پر دل کام کرتا ہے. اس لیے احتیاط کریں, اپنی نظروں کی حفاظت کریں, کیونکہ جو اندر اتارا جا رہا ہے وہ اپنا کام لازمی کرے گا, بھلے آپ کی نیت کتنی ہی صاف کیوں نہ ہو. فٹ ہونے کے عمل کو روٹین کا حصہ رہنا چاہیے, لیکن اس کو آبسیشن نہیں بنا لینا چاہیے. پتلے ہونے کا آبسیشن کیا ہوتا ہے؟ کچھ لڑکیاں انوریکسک ہوتی ہیں, خود کو بھوکا رکھتی ہے, فاقے کرتی ہے. اگر بھوک سے بے قابو ہو کے کوئی ہائی فیٹ فوڈ کھا لیں تو حلق میں انگلی ڈال کے کیا کر دیتی ہیں, دوائیاں لیتی ہیں, فاقے کر کے خود کو کانٹا کر دیتی ہیں, لیکن اپنے جسم کے ساتھ خوش نہیں ہوتی. آپ نے یہ کام نہیں کرنا, کیونکہ یہ فٹ ہونا نہیں ہے, یہ آبسیشن ہے, جنون ہے, بیماری ہے. فٹ ہونے کا سفر صرف ڈائٹ پر مبنی نہیں ہوتا, اس میں واک یا ایکسرسائز اتنی ہی ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ ان لڑکیوں کی طرح فاقے کریں گے تو آپ اپنے پٹے لوز کرتے جائیں گے, چربی ویسے ہی رہے گی, آپ جسم کی طاقت کھو دیں گے. اگر آپ اس چیز کو آبسیشن بنا لیں گے تو آپ کو اپنے وجود سے نفرت ہو جائے گی. آپ روز صبح ویٹ مشین پر اپنا وزن دیکھیں گے, کم ہوا ہے تو مزید فاقے کریں گے,
نہیں ہوا تو ڈپریشن میں چلے جائیں گے. بار بار اپنی کمر کو انچی ٹیپ سے ناپیں گے, اپنے گالوں کو آئینے میں دیکھیں گے کہ جبڑے کی ہڈی واضح ہونے لگی ہے یا نہیں. یوں آپ کبھی اپنے آپ سے خوش نہیں ہوں گے. اپنے آپ سے خوش وہ لوگ ہوتے ہیں جو وزن کم کرنے کے سفر کے ہر مائلسٹون کو انجوائے کرتے ہیں. ان کے لیے چھوٹے چھوٹے اہداف بہت اہم ہوتے ہیں. وہ دن جب وہ پہلی دفعہ اپنی واک کی رفتار کو 1 گھنٹے تک لے جاتے ہیں, وہ دن جب انہیں میٹھا کھائے 1 ہفتہ گزر چکا ہوتا ہے, وہ دن جب وہ اپنے ہٹ ورک آؤٹ کا پہلا شٹل مکمل کرتے ہیں. کیونکہ اگر آپ ان چھوٹی فتوحات کو سیلیبریٹ نہیں کرتے تو آپ کبھی خود سے خوش نہیں ہوں گے. خود سے خوش ہونا سیکھیں. اور اگر آپ کاؤچ کے آلو بن بھی گئے ہیں تو کوئی بات نہیں, نئے سرے سے شروع کریں. ہر روز سورج غروب ہو کے روشن نکلتا ہے تاکہ ہر انسان جان لے کہ شاید اندھیرے میں ڈوب جانے کے بعد بھی وہ روشن ہو کے ابھر سکتا ہے. ہر برے فیز کے بعد اگلی صبح آپ کو خود اٹھا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں. دیسی مائیں ویٹ کم کرنے کے لیے سڑک پر تعینات وہ ٹریفک سارجنٹ ہوتی ہے جو آپ کو درست سمت میں جاتے دیکھ کے بھی چالان پر چالان کیا جاتا ہے, بلکہ ان کا بس چلے تو گرفتار کر کے آپ کو اس سڑک پر جانے سے ہی روک دیں. اکثر بچوں کا وزن بڑھا بھی انہی ماؤں کے لاڈ کے ہوتا ہے. ہائے میرا بچہ بھوکا نہ رہ جائے. کھاؤ بیٹا کھاؤ, پراٹھے کھاؤ, اچار کھاؤ, کسٹرڈ کھاؤ. ہائے میرا بیٹا بھوکا رہ گیا تو کیا ہوگا. ادھر بیٹے کا یہ حال ہوتا ہے کہ اتنی چربی ہے, ماشاءاللہ اگر 1 ہفتے کے لیے صحرا میں چھوڑ دو تب بھی گزارا ہو جائے گا. لیکن ان ماؤں کی محبت نے اولاد کو بہت خراب کر دیا ہوتا ہے. جب تک بچہ 18 سال کی عمر کو کراس کرتا ہے, اس کے اندر فیٹ سیلز اتنے زیادہ بڑھ چکے ہوتے ہیں کہ وہ اتنا سست ہو چکا ہے کہ وہ ویٹ کم کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. ایسے بچوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں کہ وہ اپنی ماؤں کو اگنور کریں, بدتمیزی نہ کریں, جواب نہ دیں اور ماں کو سکھائیں مت. بس اپنا کھانا الگ بنائیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیں لیکن کھانا الگ بنائیں, اور وہ جو کہیں اسے سر جھکا کر سن لیں. اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. میری امی جب بھی مجھے ڈائٹ پہ دیکھتی ہیں وہ جان بوجھ کے اتنے مزیدار کھانے بناتی تاکہ میرا ایمان متزلزل ہو. آ جاؤ نمرا, گرم روٹی ہے, کریلے قیمہ ہے, میرا چکھنا کیسا ہے. اور مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ ان کے گھر مجھے بچپن میں پروفیسر ڈمبلڈور چھوڑ کے گیا تھا. فیٹ شیمنگ وہ نہیں ہوتی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اسی طرح آپ نے اپنے خاندان یا دوستوں میں موجود موٹے لوگوں کو فیٹ شیم نہیں کرنا جو اپنا وزن کم نہیں کر پا رہے. آپ نے کسی کو اس کے موٹے وجود کا احساس کسی تیسرے شخص کی موجودگی میں نہیں دلانا. تنہائی میں بتائیں اور ضرور بتائیں, اور اس کی مدد بھی کریں. اس کو ڈائٹ پلان بتائیں, اس کو بتائیں کہ کسی ایک چیز کو پکڑو اور اسے روٹین میں اپنا لو. لیکن خدا کے لیے بھری محفل میں مفت کے مشورے نہ دیں. خدا کے لیے موٹے گپلو بچوں کو سب کے سامنے احساس کمتری میں مبتلا نہ کیا کریں. 2020 میں خوبصورتی گوری رنگت اور لمبے قد کا نام نہیں ہے. اس دور میں ظاہری خوبصورتی 3 چیزوں کا نام ہے. ہم یہاں کردار اور قد کی بات نہیں کرے. ان 3 چیزوں کا آپ کے نئے نقش سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کے نقش جیسے بھی ہوں آپ حسین دکھ سکتے ہیں, متاثر کن ہو سکتے ہیں اگر آپ ان 3 چیزوں کو اپنی پرسنالٹی میں شامل کر لیں. فٹ جسم, ایسا جسم جو کپڑا پہننا ہے اس پر اچھا لگتا ہے. اچھی اسکن, آپ کا رنگ جو بھی ہے جیسا بھی ہے آپ نے اپنے جسم کے جس حصے کی بھی کیئر نہیں چھوڑی وہ آپ کی اسکن ہے. اور اعتماد سے لوگوں کے سامنے ڈیل کرنا, یہ 3 چیزیں آپ اپنا لیں آپ خوبصورت لگنے لگیں گے. یہ 3 چیزیں آپ نہ اپنا سکے تب بھی آپ اندر سے خوبصورت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین صورت پیدا کیا ہے. آپ نے اپنی خوبصورتی کو خراب نہیں کرنا. اپنا خیال رکھا کریں کیونکہ آپ انمول ہیں, اور انمول وہ ہوتا ہے جو بکتا نہیں ہے. اس کو کوئی خرید نہیں سکتا. کسی کی محبت کی تمنا اس کو غلام نہیں بنا سکتی. کسی کی تعریف کی چاہ اس کو خوار نہیں کروا سکتی. انمول وہ ہوتا ہے جس کا کوئی انسان مول نہیں دے سکتا. کسی انسان کو پانے کے لیے آپ نے خود کو خوبصورت نہیں بنانا. جس واحد انسان کے لیے آپ نے خود پر محنت کرنی ہے وہ آپ خود ہیں. اوئے ہوئے 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 جی, ظالم باتیں کیے. اچھا, موٹے لوگوں کے تو دل پر جا کر ایسے چھریوں کی طرح لگی ہوں گی اور ہر بات سے ریلیٹ کر رہے ہوں گے آپ لوگ کہ یار ہم انمول ہیں اور ہم لوگوں نے اپنے آپ کو بے مول کر دیا. مطلب کیا یار. اچھا, شروع میں جب آئے نا کیٹو ڈائٹ بھی اثر نہیں کرتی اور یہ ڈائٹ بھی اثر نہیں کرتی, واک بھی اثر نہیں کرتی, ایکسرسائز,
میرا دل تو دھک دھک کرے، میں کو ہاں میں نے بھی یہ کیا، ہاں میں نے بھی یہ کیا، ہاں میں نے بھی، مجھ پہ بھی اس نے اثر نہیں کیا، اچھا اس بات نے بھی مجھ پہ اثر نہیں کیا، اچھا میں نے بھی یہ کر کے دیکھا تھا پر کوئی فائدہ نہیں۔ مجھے لگا کہ نا یہ کوئی اور یونیک سی چیز بتا رہی ہے کہ جس کو میں سنوں گی نا میں کہوں گی او اچھا اس پر تو میں نے فوراً سے عمل کرنا ہے۔ اچھا میں نا جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی میرا دل ایسے دھک دھک، آگے کیا ہوگا، آگے کیا بتائیں گے، آگے کیا بات کریں گے، مطلب میں ایسے سوچ رہی تھی نا۔ اور جب اینڈ میں انہوں نے بولا کنسسٹنسی، او خدایا، میں نے کہا یار یہ بات تو بالکل صحیح ہے۔ ہم لوگ تھوڑے دن کچھ کرتے ہیں پھر ہم تھک جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، فلاں فلاں فلاں، تو بس ریگولر کام کرنا ہے اب ہم نے۔ چلیں جی اب آپ لوگ جو جو موٹے ہیں وہ کمنٹ کریں، ہم لوگ ساتھ میں ڈائٹ شروع کرتے ہیں، وزن کم کرنے کی تحریک چلاتے ہیں اس ایپیسوڈ کا کام ہے ویٹ لاس، نام ہے ویٹ لاس تحریک، مطلب ہم لوگ تحریک چلاتے ہیں اور اپنا اپنا وزن کم کرتے ہیں، پھر بتائیں گے کس کا کتنا وزن تھا اور کس نے کتنا اچیو کیا۔ اچھا اب آ جاتے ہیں جی آج کے سوالات پر۔ سوال نمبر سوال نمبر 1، کیا آپ موٹے ہیں، ہاں یا نہیں؟ ہاں بھائی میں تو بہت موٹی ہوں سوال نمبر 2، کیا آپ کو پتلا ہونے کی خواہش ہے یا فٹ ہونے کی؟ ہاں obviously بات ہے یار، پتلا ہونے کی نہیں، مگر یہ ہے کہ جو مطلب ہماری پرسنالٹی سے گوشت نہ باہر نکل رہا ہو، بس اتنا۔ اور مجھے بہت زیادہ پتلے لوگ نہیں پسند، اور میں کبھی ہوئی بھی نہیں بہت زیادہ پتلی۔ اچھا سوال نمبر 3 ہے، فٹ ہونے کے لیے آپ نے آج تک کتنی دفعہ ڈائٹ یا ایکسرسائز کی روٹین بنائی تو بہت دفعہ، پر اس کو فالو نہیں کیا، یہ ایک الگ بات ہے سوال نمبر 4 ہے، کیا آپ کی ڈائٹ یا ایکسرسائز روٹین کبھی کامیاب ہوئی؟ اگر ہاں تو کتنے دن؟ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ، اور اس کے بعد فنش ہم لوگ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں نا، اس لیے۔ سوال نمبر 5 ہے، اگر آپ کی روٹین ہر دفعہ بند کے ٹوٹ جاتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے ہماری سستی۔ سوال نمبر 6 ہے، کیا آپ سارا دن ڈائٹ کرنے کے بعد ایک دم خود پر قابو نہ رکھتے ہوئے ڈھیر سارا کھانا کھا لیتے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کھانا ہی کھاتے رہتے ہیں، مطلب کھانا تو چھوٹتا ہی نہیں ہے، کھانا آ جائے سامنے تو بس کھا لو۔ اچھا سوال نمبر 7 ہے، ڈائٹ کے باوجود چیٹ میل کھانے دینے کے بعد آپ کن کیفیات کا شکار ہوتے ہیں؟ بھائی ہمیں ہمیشہ گلٹ ہوتا ہے غلط کام کرنے کے بعد، پر پھر بھی ہم اگلی دفعہ وہ غلط کام کرتے ہیں، لائک کھانا کھانا۔ سوال نمبر 8 ہے، کیا چیز آپ کو ڈائٹ کے باوجود چیٹنگ کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ کوئی خاص وقت جیسے آدھی رات کو لگنے والی بھوک، کوئی خاص کام کرتے ہوئے کھانے کی طلب جیسے کوئی فلم دیکھتے ہوئے، یا آپ صرف سٹریس یا بوریت کے باعث کھانا کھاتے ہیں؟ اچھا ہمارا یہ ہے کہ گھر کا کھانا مجھے بنانا ہوتا ہے، تو جب میں بنا رہی ہوتی ہوں نا سب کے لیے، تو میں کہتی ہوں یار سب کھائیں گے اور میں نہ کھاؤں پھر فائدہ نہیں ہے، مطلب اگر جب گھر والوں کے لیے کھانا بنانا تو میں کہتی ہوں چلو اپنے لیے بھی بنا لو، تو اس لیے میری جو ڈائٹ ہوتی ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے، مطلب کھانا دیکھ کر نا میری نیت بھوک لگنے لگ جاتی ہے مجھے اس وجہ سے۔ اچھا اب آتے ہیں جی آج کی مشق کی طرف۔ بعض اوقات ڈائٹ اس لیے کامیاب نہیں ہوتی کیونکہ آپ کے موجودہ وزن اور ٹارگٹ کے درمیان بہت بڑا گیپ ہوتا ہے۔ مثلا آپ ایک ہی ماہ میں 20 سے 30 کلو وزن کم کرنا چاہتے ہیں جو کہ ممکن نہیں ہے، اس لیے اس گیپ کو کم کر کے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ سیٹ کریں، جیسے ایک ماہ میں 2 سے 2.5 کلو وزن گھٹانے کا ٹارگٹ رکھیں، یوں ہر ماہ ٹارگٹ مکمل ہونے پر آپ کو مزید ہمت ملے گی۔ اچھا میرے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ مجھے 20-30 کلو وزن، یہی کوئی 4-5-6 کلو وزن کا مسئلہ ہے میرا، اور نہ یہ بھی کبھی حل ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ اور آپ لوگ بھائی اپنی جرنی کب بتائیں گے؟ جلدی جلدی سے کمنٹ باکس میں شیئر کرتے جائیں تاکہ ہم آگے کی ساری نا باتیں ایک ساتھ ساتھ کرتے جائیں، یعنی کہ ہم لوگ نا ایک ساتھ شروع کرتے ہیں وزن کم کرنے کی تحریک۔ اور اس ایپیسوڈ کو سن کے آپ لوگوں کو کیا فیل ہوا اپنے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا، اور دیکھتے ہیں آگے کیا بتاتے ہیں۔ مطلب کافی اچھی ہے یار، انٹرسٹنگ، مزہ آ رہا ہے اس کو پڑھ کر، اور آپ لوگ کو سن کر کیسے لگ رہا ہے بتائیے گا ضرور، اور بس اپنا گرد و نواح اہل و عیال کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے بہت سارا پیار، لو یو آل، اللہ حافظ۔